माँ क्या मैं इसे वो फार्मूला बता दूं? यजदाना ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सहमी हुई निगाहों से इस मंजर को देख रही थी और उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। तब रोजाना फरनाज ने कहा, वहशी जानवर कुत्ते, छोड़ दे मेरी माँ को, छोड़ दे वरना मैं तुझे। उसने इन दोनों के हाथों के बाजों से निकलने की कोशिश की लेकिन इसमें कामयाब नहीं हो सकी। मैं खामोशी से अब भी ये मंजर देख रहा था और अभी तक मैंने इसमें कोई मुदाखलत नहीं की थी। चंद लम्हात इसी तरह गुजरे और फिर रोजाना फरनाज बोली, माँ तुम्हारे सामान में वो एक लॉकेट है जिस पर सुनहरी बिच्छू की तस्वीर बनी हुई है। वो लॉकेट हमारे पास मौजूद है। रोजाना फरनाज ने कहा और आगा तोकीर के चेहरे पर सनसनी के आसार फैल गए। उसने फौरन ही मैडम यजदाना की जानिब देखा और फिर एकदम आगे बढ़कर उसके करीब पहुंच गया। मैडम यजदाना के गले में वो लॉकेट मौजूद था और आगा तोकीर उसे पहले भी देख चुका था। उसने एकदम से मैडम यजदाना की गर्दन में हाथ डालकर वो लॉकेट निकाल लिया और फिर उसे आसानी से उनकी गर्दन से निकालकर अपने हाथ में ले लिया और फटी फटी आंखों से देखने लगा। ये लॉकेट इसमें ओ मेरे खुदा, मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। आगा तोकीर खामोशी से दीवाना हो गया। उसने लॉकेट के उभरे हुए बिच्छू को दबाया तो लॉकेट एक ढक्कन की मानित खुल गया और उसके अंदर आगा तोकीर को कुछ नजर आया और उसके चेहरे पर रोशनी ही रोशनी बखेर दी। यकीनी तौर पर अंदर उस फार्मूले का राज किसी न किसी सूरत में मौजूद था। मैं अब भी आफ्ताब कमाल का इंतजार कर रहा था और इस सिचुएशन पर गौर कर रहा था जो उस वक्त यहाँ थी। आफ्ताब कमाल का अभी तक कोई पता नहीं चला था और मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे वो इस मामले में धोखा खा गया है। लेकिन अब ये देखना था कि आगा तोकीर का रवैया मेरे साथ क्या होता है। मेरी आंखों में नीलाहटें उभरती आ रही थी और ये नीलाहटें ऐसे मौकों पर ही उभरती थी जब मैं एक बेबस चीते की मानिंद हो जाता था और जब मैं बेबस हो जाता था तो मेरे अंदर वो वहशतें उभर आती थी जो किसी शय की परवाह नहीं करती थी। यहाँ कुछ बेबसी सी महसूस हो रही थी। आगा तोकीर ने उस फार्मूले को देखा और उसके बाद आहिस्ता से बोला, मैडम यजदाना और रोजाना फरनाज मेरी बच्ची, मुझे यही फार्मूला दरकार था। तुम दोनों की जिंदगियों से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। जिंदा रहो। ये मकान तुम्हारी माँ के इस्तेमाल में है ही। यहाँ जरूरियात जिंदगी की तमाम अशिया मौजूद हैं जो तुम्हारी बाकी जिंदगी को सहारा दे सकती हैं। लेकिन एक बात ज़हन में रखना रोजाना फरनाज, कि कभी मेरे बारे में कोई इंकशाफ किसी से ना करना। ये फार्मूला तुम्हारे लिए मौत का फार्मूला था। इस मनहूस फार्मूले को मेरे पास रहने दो और इसे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ। तुम जानती हो मैंने तुम्हारे साथ बुरा नहीं किया। फिर उसने अपने साथियों को इशारा करते हुए कहा, मिस्टर डिगल्सन की लाश उठाकर एक गाड़ी में डाल दो। हम इन बेचारी खवातीन को परेशान नहीं करना चाहते। हाँ, हमारे जाने के बाद तुम यहाँ खून वगैरह साफ कर देना। अच्छा तो मैडम यजदाना, हमारा तुम्हारा एक तवील साथ रहा है और तुम जानती हो कि मैंने तुम्हारे साथ कभी कोई बुरा सलूक नहीं किया। मुझे यही फार्मूला दरकार था। अब ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं अभी तक इसे तुम्हारे इस लॉकेट में नहीं देख सका था। खैर कोई बात नहीं, हर काम अपने वक्त पर होता है। आओ चलते हैं, उसने कहा और वापसी के लिए पलटा। फिर उसकी निगाहें मेरी जानिब उठ गईं और फिर उसके होंठों पर एक मक्काराना मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, और तुम मेरे दोस्त, तुम मेरा साथ दोगे? आओ मेरे साथ आओ। मैं तुमसे यकीनी तौर पर बेहतर सलूक करूंगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से वापस पलट पड़ा। लेकिन मेरी छठी हिस्स बता रही थी कि कुछ होने वाला है और जो होने वाला था वो हो गया। हम दरवाजे से बाहर निकले ही थे कि दफातन हमारे जबड़ों पर जोरदार घूंसे पड़े। ये जोरदार घूंसा मेरे जबड़े पर भी पड़ा था। आगा तोकीर तो कई फुट उछल कर अंदर आ गिरा था और उसके साथी भी उछल उछल कर अंदर गिरे थे। बाहर कुछ नकाब पोश मौजूद थे जो सर से पांव तक स्याह लिबास में थे और एकदम अंदर घुस आए थे। आगा तोकीर के आदमी मुसल्ला थे। उन्होंने पिस्तौल सीधे करने की कोशिश की लेकिन सामने खड़े हुए लोगों के हाथों में स्टेन गनें थी और उन्होंने कड़क कर कहा, एक आदमी ने भी अगर जुम्बश की तो बाकी तमाम अफराद को बगैर किसी सवाल के हलाक कर दिया जाएगा। और यह आवाज आफ्ताब कमाल के अलावा और किसी की नहीं थी। मैंने पुरमसरत अंदाज में उसे देखा और खुद जमीन पर इसी तरह पड़ा रहा जैसे नीम बेहोशी की कैफियत का शिकार हूँ। वो सब स्टेन गनें सीधी किए अंदर आ गए और उन लोगों ने स्टेन गनों की नालें उन लोगों के सीनों से टिका दी। फिर उनमें से एक एक शख्स की तलाशी ली गई और उसके बाद वो लॉकेट आफ्ताब कमाल ने अपने कब्जे में ले लिया। मैंने आफ्ताब कमाल को उसके कदो कामत और आवाज की बिना पर पहचान लिया था। लॉकेट अपने लिबास में महफूज करने के बाद उसने आगा तोकीर और उसके तमाम साथियों की तरफ देखते हुए कहा, हमारे 2 आदमी यहाँ से बाहर निकल कर तुम्हारा इंतजार करेंगे। अगर 15 मिनट से पहले तुम लोग इस कमरे से बाहर निकले तो तुम्हें भून कर रख दिया जाएगा। इस दौरान हम लोग इतने फासले पर पहुंच जाएंगे कि बाद में तुम हमारा पता ना पा सकोगे। आगा तोकीर ने अजीब से लहजे में कहा, कौन हो तुम? कौन हो? बता तो दो। मैं लेकिन आफ्ताब कमाल ने कोई जवाब नहीं दिया।
وہ ان کی جانب رخ کیے آہستہ آہستہ پیچھے کھسکتے رہے اور پھر ہال سے باہر نکل گئے۔ آغا توقیر پھرتی سے اٹھ کر بیٹھ گیا تھا اور اس نے میری طرف دیکھا۔ میں بے بسی کے انداز میں پڑا ہوا تھا اور آفتاب کمال نے یہ بہتر ہی کیا تھا، کیونکہ یہ بات بہت دور تک جا سکتی تھی کہ آغا توقیر بعد میں اس بات کی نشاندہی کر سکتا تھا کہ وہ میرے آدمی تھے، اور یقینی طور پر وہ فارمولہ میرے پاس ہے۔ اس کے بعد حکومتی سطح پر بھی کارروائی ہو سکتی تھی، لیکن آفتاب کمال نے کمال کا کام کیا تھا کہ ایک گمنام حیثیت سے یہاں آیا تھا اور اپنا کام کر کے نکل گیا تھا، یہاں تک کہ اس نے میرے جبڑے پر بھی گنسا رسید کرنے میں دریغ نہیں کیا تھا۔ بھرطور یہ گنسا میں نے اپنے حساب میں درج کر لیا تھا، مگر میرے خیال میں آفتاب کمال نے واقعی ایک بہتر طریقہ کار اختیار کیا تھا۔ آغا توقیر پریشان نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر مجھ سے بولا، تم ہوش میں ہو؟ کیا تم ہوش میں ہو؟ لیکن میں نے ہوش میں ہونے کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ آغا توقیر دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پیٹتا رہا، پھر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ارے باہر دیکھو، ارے باہر جا کر دیکھو۔ وہ نکل گئے، وہ نکل گئے۔ آغا توقیر کے کسی آدمی نے اپنی جگہ سے جنبش نہیں کی تھی تو آغا توقیر نے جلا کر کہا، میں کہتا ہوں تم سنتے نہیں ہو میری بات؟ جناب وہ دو آدمی ہمارے استقبال کے لیے تیار ہیں اور ہم ابھی مرنا نہیں چاہتے۔ اگر آپ کو انہیں دیکھنے کا اتنا ہی زیادہ شوق ہے تو آپ خود باہر جا کر دیکھ لیجئے۔ آغا توقیر خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا، لیکن باہر جانے کی ہمت اس نے بھی نہیں کی تھی۔ اس نے دوسری بار مجھے جھنجھوڑا، لیکن میں نے اب یہی بہتر سمجھا کہ بے ہوش پڑا رہوں، چنانچہ میں بے سدھ ہو گیا۔ لعنت ہے تم پر، لعنت ہے، آغا توقیر جلائے ہوئے لہجے میں بولا، اور اس کے بعد کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی دیکھنے لگا۔ 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ گزر گئے اور اس کے بعد اس نے اپنے ساتھیوں کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا، لیکن یہ بات میں اچھی طرح جانتا تھا کہ اب آفتاب کمال کا یہاں نشان بھی نہیں ہوگا، بلکہ وہ دو آدمی بھی اس سے پہلے یہاں نہیں ہوں گے جس کے بارے میں وہ نشاندہی کر گیا تھا۔ آفتاب کمال بے وقوف آدمی نہیں تھا، البتہ اب مجھے یہاں سے واپسی کی جلدی نہیں تھی۔ جو پروگرام ہم لوگوں نے ترتیب دیا تھا اس پر 100% عمل ہو چکا ہوگا اور اب وہ فارمولہ ہماری ملکیت تھا۔ باقی تمام لوگوں کو اس سلسلے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا، چنانچہ تھوڑی دیر میرا ہوش میں آ جانا لازمی امر تھا۔ وہ لوگ مسٹر ڈگلسن کی لاش یہیں چھوڑ گئے تھے، اب بلا انہیں اس لاش سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ ان میں سے کوئی پلٹ کر واپس نہیں آیا تھا۔ چند لمحات کے بعد میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ادھر ادھر دیکھا اور روزانہ فرناز میرے قریب پہنچی۔ اس نے دل سوزی سے کہا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ ٹھیک ہو نا؟ ہاں، میں نے گردن جھٹکتے ہوئے کہا۔ وہ لوگ فارمولہ لے گئے، وہ سب کچھ لے گئے۔ میں نے گہری نگاہوں سے روزانہ فرناز کو دیکھا اور کہا، تمہیں اس کے بارے میں پولیس کو اطلاع دینی چاہیے۔ میرا دماغ خراب نہیں ہے، مجھے میری ماں مل گئی، اب مجھے اس کائنات میں اور کچھ نہیں چاہیے۔ ہر چیز پر لعنت بھیجتی ہوں میں، جو کچھ ہوا۔ برائے کرم تم بھی اسے بھول جاؤ اور اپنی زندگی کی فکر کرو۔ ماں، یہ ہمارے بہت اچھے ساتھی ہیں، انہوں نے میرا بھرپور ساتھ دیا ہے۔ میڈم یزدانہ نے کوئی جواب نہیں دیا، ان کی حالت اب بھی کافی خراب تھی۔ میں نے روزانہ فرناز سے کہا، روزانہ فرناز، وہ فارمولہ واقعی منحوس تھا جس نے ڈاکٹر شیرانی کی زندگی لی اور اس کے بعد تمہیں تمہاری ماں سے دور کر دیا۔ تم بھی اسے بھول جاؤ، جو کچھ ہوا اسے ایک خواب کی مانی تصور کرو اور اب اس کا نام کبھی نہ لینا۔ میڈم یزدانہ، میں آپ کی ہر طرح سے مدد کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے آپ کو زندگی گزارنے کے لیے کون سی مشکلات پیش آئیں گی؟ نہیں میرے بچے، ڈاکٹر شیرانی نے میرے لیے بہت کچھ چھوڑ دیا تھا، دولت کی مجھے بالکل ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنی بیٹی مل گئی ہے، ہم دونوں یہاں سے فوراً چلے جائیں گے اور میں ایک بار پھر سے اپنی نئی دنیا آباد کروں گی۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں آپ کو اس نئی زندگی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ لاش میں اپنے ساتھ لیے جا رہا ہوں، اسے کہیں ٹھکانے لگا دوں گا تاکہ واقعی آپ کو کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ تمہارا بے حد شکریہ۔ جب میں وہاں سے پلٹا تو میڈم یزدانہ اور روزانہ فرناز نے بڑی خوش دلی سے مجھے خدا حافظ کہا۔ باہر ایک گاڑی موجود تھی، باقی کسی کار کا پتہ نہیں تھا، یہ گاڑی ان لوگوں کی تھی۔ میں نے روزانہ فرناز کو بتایا کہ وہ گاڑی فلاں جگہ سے حاصل کر لیں اور اس نے گردن ہلا دی۔ بھرطور کام میری پسند کے مطابق ہوا تھا، اس لیے میں بہت مطمئن تھا۔ راستے میں نے ایک جگہ مسٹر ڈگلسن کی لاش پھینک دی، گاڑی بھی وہیں چھوڑ دی اور اس کے بعد میں وہاں سے پیدل چل پڑا۔ بہت دور آنے کے بعد مجھے ایک سواری ملی اور میں اس میں بیٹھ کر ایک بڑے پورے راستے پر اتر گیا۔ کچھ دیر کے بعد میں اپنے ہوٹل میں پہنچ گیا تھا۔ پروفیسر ابراہیم سے فوری رابطہ کسی طور مناسب نہیں تھا، چنانچہ میں نے یہ رات ہوٹل میں ہی گزاری۔ دوسرے دن بھی تقریباً سارا دن ہی میں اپنے ہوٹل میں رہا۔ یہ اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ آغا توقیر دوبارہ تو مجھ سے ملاقات کرنے کی کوشش نہیں کرتا، یا محترمہ سولت جمال کے ذہن میں تو کوئی ایسا تصور نہیں جاگا۔ بھرطور ان تمام چیزوں سے محفوظ رہا تھا۔ دوسری رات میں نے انتہائی سکون کے ساتھ وقت گزارا اور اس کے بعد موقع دیکھ کر باہر نکل آیا۔ پہلے میں نے ایسے راستے اختیار کیے جن سے اگر کوئی میرا تعاقب بھی کر رہا ہو تو میری نگاہوں کے سامنے آ جائے
اور جب یہ یقین ہو گیا کہ کوئی بھی میرے تعاقب میں نہیں ہے تو ایک ٹیکسی لے کر بالآخر پروفیسر ابراہیم کے پاس پہنچ گیا۔ پروفیسر ابراہیم میرا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ میرا استقبال اس نے نہایت پرجوش انداز میں کیا اور مجھے اپنے ساتھ اندر لے گیا۔ کہیے پروفیسر صاحب کیسے مزاج ہیں؟ بالکل ٹھیک ہوں، اس نے جواب دیا۔ ہمارے دوستوں کا کیا رہا؟ ان کے بارے میں کچھ معلومات؟ وہ فوراً ہی وطن واپس روانہ ہو گئے ہیں آپ کی ہدایت کے مطابق۔ دوسری طرف سے کوئی اطلاع ملی؟ کوئی خاص اطلاع نہیں۔ میری واپسی کا کیا بندوبست ہے یہ آپ پر منحصر ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں بھی کل تک یہاں سے روانہ ہو جانا چاہتا ہوں۔ جہاز میں سفر کرتے ہوئے میں اپنے اس مکمل کارنامے کے بارے میں سوچ رہا تھا اور اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ آفتاب کمال نے مجھے اس بار بھی ہمیشہ کی طرح متاثر کیا تھا۔ یہ شخص اندرون خانہ ہی نہیں بیرون خانہ بھی انتہائی کارآمد آدمی تھا۔ کس شاندار انداز میں اس نے اپنا یہ کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ پھر جب میں اپنے وطن کی ایئرپورٹ پر پہنچا تو بہت سی یادیں میرے ذہن میں تازہ ہو گئیں۔ تاہم وہاں سے میں واپس اپنے ہی گھر پہنچا تھا اور میرے گھر نے میرا استقبال کیا تھا۔ البتہ دوسرے دن صبح 10 بجے میں نے شہباز احمد صاحب سے رابطہ قائم کیا اور وہ فون پر میری آواز سن کر اچھل پڑے۔ تم جہانگیر جمال شاہی بول رہے ہو نا؟ جناب عالی، آپ کا خادم، میں نے جواب دیا۔ واپس آ گئے؟ جی۔ کہاں ہو؟ اپنے گھر سے بول رہا ہوں۔ چند لمحات خاموشی رہی اور اس کے بعد شہباز صاحب نے کہا، میں تم سے تمہارے گھر پر ہی ملاقات کروں گا۔ نہیں جناب، آپ حکم فرمائیے، میں کہاں حاضر ہو جاؤں؟ نہیں، میں تمہارے پاس ہی پہنچ جاؤں گا۔ دوپہر کو تقریباً 2:30 بجے میں تمہارے پاس پہنچوں گا۔ 2:30 بجے میں نے شہباز احمد صاحب کا استقبال کیا تھا۔ وہ خفیہ طریقے سے آئے تھے اور اپنے تمام لوازمات پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ ایک عام آدمی کی حیثیت سے وہ میرے فلیٹ میں داخل ہوئے اور میں نے نہایت احترام سے ان کا استقبال کیا۔ بہت بڑی شخصیت تھی لیکن میرے سامنے اس نے اپنے آپ کو کبھی بڑا بنا کر پیش نہیں کیا تھا۔ شہباز احمد صاحب نے آگے بڑھ کر مجھے سینے سے لگاتے ہوئے کہا، یہ الفاظ میں بارہا کہہ چکا ہوں لیکن ہر بار کہتے ہوئے مجھے نئی خوشی ہوتی ہے کہ میں نے تمہارا انتخاب کر کے ملک کو ایک ایسا تحفہ دیا ہے جس کا کوئی ثانی نہیں مل سکتا۔ اس بار جو تم نے کارنامہ سر انجام دیا ہے وہ ہمارے ملک کے لیے ایک سنہری اعزاز ہے اور اس کے صلے میں ہمیں جو کچھ ملے گا اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ فارمولہ آپ کے پاس پہنچ چکا ہے؟ ہاں بالکل، اور میں نے اسے فوری طور پر حکومت کی تحویل میں دے دیا ہے۔ کوئی منصوبہ ہے اس کے بارے میں آپ کے ذہن میں؟ ابھی نہیں، لیکن میرا خیال ہے اس فارمولے پر بڑی ہوشیاری سے کسی دوست ملک کے تعاون سے کام لیا جائے گا۔ کیا وہ دوست ملک چین ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ اس وقت ہمارے دوستوں میں بہت زیادہ قابل اعتماد دوست چین ہے جو اس ٹیکنالوجی میں بہترین صلاحیتیں رکھتا ہے۔ تاہم ابھی ہم نے کسی کو اس کی ہوا نہیں لگنے دی، لیکن اب یہ فیصلہ کرنا حکومت کا کام ہے کہ اس سلسلے میں کیا جائے گا۔ ذاتی طور پر میں تمہیں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شہباز احمد صاحب کافی دیر میرے ساتھ رہے، دوستوں کے انداز میں گفتگو کرتے رہے اور اس کے بعد اسی خاموشی سے واپس چلے گئے۔ اب میرے لیے فرصت کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، چنانچہ فرصت کے ان لمحات میں مجھے وہ 4 بیچارے یاد آئے جو میرے دیرینہ دوست تھے اور میں تیار ہو کر ان کی جانب چل پڑا۔ چاروں مظلوم ان دنوں قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے کیونکہ جو کچھ ان کی جیبوں میں ہوتا وہ ان کے سینوں میں کانٹوں کی طرح چبھنے لگتا تھا، اور جب تک وہ یہ سارے کانٹے نکال کر نہیں پھینک دیتے تھے بے سکون رہتے۔ البتہ بے سکونی ان کی تقدیر تھی کیونکہ کانٹے نکل جانے کے بعد دوسرا مرحلہ شروع ہو جاتا تھا۔ وہ بعض اوقات فاقہ کشی تک بھی پہنچ جاتا تھا۔ جب میں ان کے پاس پہنچا تو صرف مجھے اعجاز اور جون نظر آئے۔ توفیق اور کشوری گئے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر یہ دونوں افسردہ انداز میں مسکرا دیے۔ میں نے ان کی خیریت پوچھی تو دونوں کے چہروں پر اداسی کے تاثرات پھیل گئے۔ کیوں خیریت؟ کیا بات ہے؟ بس ایک بیماری لاحق ہو گئی ہے ہمیں جس کا کوئی علاج نظر نہیں آتا۔ کیا بیماری ہے؟ میں نے سوال کیا۔ پتہ نہیں کمبخت بھوک کیوں لگنے لگتی ہے، کشوری نے بے چارگی سے جواب دیا اور مجھے ہنسی آ گئی۔ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤ، میرا خیال ہے علاج ہو جائے گا۔ کوئی علاج نہیں ہے اس کا۔ وہ دونوں بدماش کہاں ہیں؟ نوکری کی تلاش میں گئے ہیں، ان دنوں بڑے سنجیدہ ہو گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونا سیکھیں گے، چونکہ چیف نے ہماری طرف سے لاپرواہی برتنا شروع کر دی ہے۔ خدا کے بندوں، اچھی خاصی رقم دے کر گیا تھا میں تمہیں، سب اڑا دی۔ چیف، حالات کا تجزیہ کرو اور ذرا اس رقم کا حساب لگاؤ، کتنے دن تک ساتھ دے سکتی تھی؟ ٹھیک ہے، چلو کوئی بات نہیں ہے، شام کو وہ دونوں آ جائیں گے تو کچھ حساب کتاب ہو جائے گا۔ اور پھر حساب کتاب ہوا۔ میں نے ان کے ساتھ تقریباً 10 یا 12 دن خوب سیر و سیاحت میں گزارے۔ ہوٹل بازی کی زندگی کی وہ تمام تفریحات جن کا تعلق ہمارے ماضی سے تھا۔ جہاں تک رہا گھر کا مسئلہ تو سچی بات یہ ہے کہ اس گھر میں نہ مجھے کوئی یاد کرنے والا تھا اور نہ ہی وہ مجھے کبھی یاد آتا تھا۔ ہاں، یہ بات میرے ذہن کے ہر گوشے میں موجود تھی کہ اگر کبھی والد صاحب کو میری ضرورت محسوس ہوئی تو میں اپنے آپ کو پیچھے نہ رکھ پاؤں گا۔ البتہ ان کی خیریت معلوم ہو گئی تھی۔ 11-12 دن گزر گئے۔ آفتاب کمال سے رابطہ مسلسل قائم تھا۔
مجھے اس سلسلے میں کیا پڑی تھی کہ شہباز احمد صاحب سے اس فارمولے کے بارے میں تفصیلات پوچھتا۔ آفتاب کمال سے ملنے کے لیے کبھی کبھی چلا جاتا تھا اور پھر آفتاب کمال نے ہی شہباز صاحب کا وہ پیغام مجھے دیا تھا۔ شہباز احمد صاحب کئی بار ٹیلی فون پر آپ کو ٹرائی کر چکے ہیں، لیکن آپ سے شاید ملاقات نہیں ہوئی۔ تب انہوں نے مجھے ہدایت دی ہے کہ آپ کو تلاش کر کے اس بارے میں اطلاع دوں، مگر تم نے مجھے تلاش نہیں کیا۔ ٹیلی فون بھی تو ابھی چند لمحات قبل ہی مجھے ملا تھا۔ آفتاب کمال نے جواب دیا، کیا میں انہیں ٹیلی فون کر لوں؟ ہاں، یہی کہا گیا ہے، آفتاب کمال نے جواب دیا۔ شہباز احمد صاحب کو فون کیا تو وہ بولے، بھائی تمہارے لیے ایک نیا کام تیار ہے، کیا پوزیشن ہے اس وقت؟ بالکل ٹھیک پوزیشن ہے سر، آپ حکم فرمائیے۔ تو پھر آ جاؤ میرے پاس، شام کو 6 بجے کوٹھی پر انتظار کروں گا۔ شہباز احمد صاحب مجھے ٹھیک 6 بجے کوٹھی کے برآمدے میں کھڑے ہوئے اپنا انتظار کرتے ہوئے ملے۔ غالباً وہ بھی میری وقت کی پابندی سے اچھی طرح واقف تھے۔ اس وقت گھڑیوں میں 6 بج رہے تھے جب میں ان کی کوٹھی کے پورچ میں اپنی کار سے اترا تھا۔ انہوں نے اس ذمہ داری اور فرض شناسی پر میری تعریف کی اور مجھے ساتھ لے کر اندر ڈرائنگ روم میں پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا، وہ جو ایک مثال ہے نا کہ جب اوکھلی میں سر دیا جاتا ہے تو موسلوں کا ڈر نہیں ہوتا، کیا خیال ہے تمہارا اس کے بارے میں؟ اول تو سر میں نے اوکھلی نہیں دیکھی اور اس کے ساتھ ساتھ موسلے بھی نہیں دیکھے، اس لیے اس مثال کی وضاحت نہیں کر سکوں گا۔ مقصد یہ ہے کہ جب کسی کام کی ذمہ داری سنبھال لی جاتی ہے تو پھر پے در پہ پیش آنے والے واقعات و حادثات کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ ٹھیک آئیڈیا ہے، میرا مطلب ہے کہ اس فیلڈ میں آنے کے بعد تمہیں اس قسم کے کام سونپے جانے پر کوئی اعتراض تو نہیں ہوتا؟ نہیں، میں نے آہستہ سے کہا، یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا مشکل مرحلہ درپیش ہوتا ہے تمہارا ہی انتخاب کیا جاتا ہے۔ اب میں تمہیں ان واقعات کی تفصیل بتا دوں جن کے لیے تمہیں کام کرنا ہے۔ اس بار پھر تمہیں باہر ہی کا سفر کرنا پڑے گا۔ مجھے اعتراض نہیں ہے شہباز احمد صاحب، میں نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ریاست ایمرونا کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ نہیں، میں نے جھٹکے دار لہجے میں کہا۔ اس کا مقصد ہے کہ بیرونی سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے؟ براہ راست نہیں سر، لیکن جب مجھے کوئی ذمہ داری سونپی جاتی ہے تو یہ دلچسپی قائم ہو جاتی ہے۔ ریاست ایمرونا ابھی زیادہ عرصے قبل آزاد نہیں ہوئی۔ یوں سمجھو وہ دولت کی ایک کان ہے جس پر غیر ملکی تسلط جمائے ہوئے تھے، لیکن اب وہ ان کے تسلط سے آزاد ہو گئی ہے اور اس نے اپنی آزادی کے چند ہی سانس لیے ہیں کہ اس کے خلاف سازشیں شروع ہو گئی ہیں۔ ہمارا اس سے کیا تعلق ہے؟ گہرا تعلق ہے۔ یوں سمجھ لو کہ ہمارے ملک کو ریاست ایمرونا سے جو امداد ملنے والی ہے وہ اتنی ہوگی کہ ہم بے شمار ایسے منصوبوں پر کام شروع کر دیں گے جو امریکی امداد بند ہونے کی وجہ سے کھٹائی میں پڑ گئے ہیں۔ اوہ گڈ، ایمرونا کے سربراہ ہاشم ابراتا نے اس سے پہلے بھی ہمارے ساتھ بہتر سلوک کیا ہے اور وعدہ کیا ہے کہ جو ہی ریاست کے اندرونی حالات بہتر ہوئے وہ ہمارے ملک کا دورہ کرے گا۔ ویسے بھی سنا یہ ہے کہ خفیہ طور پر اس نے ایک بڑی امداد روانہ کر دی ہے۔ اس طرح ہمارے مفادات اس ریاست سے وابستہ ہو گئے ہیں اور ہم بھی اس کے لیے بہتر خواہشات رکھتے ہیں۔ چنانچہ جب ہاشم ابراتا کی طرف سے ایک خفیہ وفد نے یہاں آ کر ہمیں اپنے اندرونی معاملات کے بارے میں کچھ صورتحال بتائی تو ہم نے اس کے لیے فوراً ہی اپنے طور پر کام شروع کیا۔ میں تمہیں وہاں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ریاست ایمرونا جس تسلط سے آزاد ہوئی ہے ان لوگوں نے اسے اپنی خوشی سے آزاد نہیں کیا، بلکہ کچھ مجبوریاں تھیں جن کی بنا پر انہیں یہ دولت کی کان چھوڑنا پڑی، لیکن اب وہ وہاں اپنی پسند کی حکومت چاہتے ہیں۔ اس کے لیے مسلسل سازشیں ہو رہی ہیں، جبکہ ہاشم ابراتا وہ شخص ہے جس نے اس ریاست کی آزادی کے لیے طویل عرصے جدوجہد کی ہے اور اب اسے دلی ہمدردیاں رکھتا ہے۔ ہاشم ابراتا کو اگر صحیح طور پر کام کرنے کا موقع مل جائے تو یقینی طور پر وہ اس ریاست کو نہ جانے کیا سے کیا بنا دے گا۔ خود بہت ذہین انسان ہے، اس کی نگاہ ہم پر صرف اس لیے پڑی کہ ہم سے دلی محبت رکھتا ہے۔ جب ہاشم ابراتا نے ہمیں یہ تمام تفصیلات فراہم کی تو ہم نے فوراً ہی ایک گروپ ترتیب دیا اور اس گروپ کو اپنے ایک مایہ ناز آدمی عامر جلالی کے زیر تحت ریاست ایمرونا روانہ کر دیا گیا۔ میں تمہیں ان واقعات کی مختصر تفصیل بتاتا ہوں جن کے تحت ہاشم ابراتا کو ان سازشوں کا احساس ہوا۔ ویسے تو بہت سے معاملات وہاں پیش آئے ہیں جن کے پس پردہ ایک ایسے باغی گروپ کا نام لیا جا رہا ہے جس کا سربراہ فیروز گاتا نامی ایک آدمی ہے۔ فیروز گاتا اس ملک کے مفادات کا نگران ہے جس سے ریاست ایمرونا کو آزادی حاصل ہوئی ہے۔